अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फ़िलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक आफात का हुस्न इंतज़ाम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जमात दहम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है हमारा साइंस 2 और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये साइंस 2 का आपकी किताब का लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत आसान है और आपको पसंद भी आएगा क्योंकि बहुत इजी है ये, और ऐसी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जिनसे आप वाकिफ़ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिज़ास्टर या आफत किसे कहते हैं। कई मरतबा माहौल में भयानक और खौफनाक हादसे होते हैं, इनको आफत कहते हैं। जैसे दरिया में आने वाला सैलाब, गीला और खुश्क कहत, बादल का फटना, ज़लज़ला, आंधी, आतिशफ़िशा, रेत का तूफ़ान, बर्फ़ का तूफ़ान, ये सारी चीज़ें जो है आफात हैं। और इंसान पर आने वाली ये अचानक उफ्ताद है, यानी ये चीज़ें जो होती हैं ये अचानक होती हैं, इसकी पेशन गोई नहीं की जा सकती है, इसके बारे में पहले से बताया नहीं जा सकता, ये अचानक से वक़ूअ पज़ीर होती हैं। इन हादसात से माहौल में अचानक तब्दीली वाक़ होती है और ऐसे भयानक हादसात से माहौल को नुकसान पहुंचता है। यानी ये जो हादसात होते हैं इससे माहौल में तब्दीली भी होती है और इस तरह के हादसात से माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचता है। तो ये जो हम अब तक देख रहे थे वो नेचुरल डिज़ास्टर्स थे, यानी कुदरती आफात थी। लेकिन कुछ आफात ऐसी हैं जो इंसान की लाई हुई आफात हैं, जिसे मैन मेड डिज़ास्टर्स कहते हैं। माहौल में मौजूद वसाइल का हमारी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने से भी माहौल को नुकसान पहुंचता है और इसी से अचानक इंसान के लिए नागुज़ीर तौर पर चंद आफात मुंसलिक हो जाती है। यानी इंसान नहीं चाहता लेकिन ना चाहते हुए भी वो ऐसी आफात का शिकार हो जाता है, और इस तरह की आफात जो कुदरती नहीं होती बल्कि इंसान की लाई हुई होती है, इसे ही मैन मेड डिज़ास्टर या इंसान की लाई हुई आफात कहते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजिडी। आपने इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे, इससे मुतालिक बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारे आर्टिकल्स पेपर्स में, मैगज़ीन्स में छप चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखे इस बारे में तो आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। इस दौरान क्या हुआ था कि एक केमिकल प्लांट से जहरीली गैस जो है खारिज हुई थी, और ये जहरीली गैस इस कदर ख़तरनाक थी कि रात में सोते सोते ही लोग मौत का शिकार हो गए और सुबह उठ भी नहीं पाए। और सिर्फ यही नहीं कि उस वक्त उस इलाके में मौजूद लोग इससे मुतासिर हुए थे, बल्कि इसके बहुत देर पा असरात देखने के लिए मिले। आने वाली जो नस्लें थी उनमें भी इनके असरात जो है नज़र आए, और जो नई नस्ल उसके बाद पैदा हुई उनमें भी लोग या बच्चे जो है वो इस तरह से पैदा हुए कि उनके हाथ पैर जो है टेढ़े थे, या दूसरी इसी तरह की कुछ और बीमारियां लेकर अपने साथ वो पैदा हुए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है मैन मेड डिज़ास्टर की, इंसान की लाई हुई आफत की।
اقوام متحدہ نے آفت کی وضاحت جو ہے کچھ اس طرح کی ہے کہ آفت سے مراد اچانک ایسے حادثے کا رونما ہونا ہے جس سے شدید جانی نقصان اور دیگر قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس میں اچانک اور شدید ان الفاظ کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں، جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ حادثات اچانک ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، اور جو اس سے نقصانات ہوتے ہیں وہ انتہائی شدید قسم کے ہوتے ہیں، چاہے وہ جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، یہ بہت زیادہ شدید نقصان ہوتے ہیں۔ آفت جو ہے اچانک آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا قبل از وقت اندازہ لگانا ممکن نہیں ہوتا، اور نہ ہی مدافعتی اقدامات کرنا جو ہے ممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ انتظامیہ اور نہ اس جگہ رہنے والے لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ جہاں آفت آتی ہے اس علاقے کی املاک کا شدید نقصان ہوتا ہے، مال و جان کے نقصانات کے سماج پر دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی جو جانی نقصان ہوا ہے اور جو مالی نقصان ہوا ہے اس کے بھی اثرات جو ہے وقتی نہیں ہوتے بلکہ دیر پا ہوتے ہیں، کافی دنوں تک، کافی سالوں تک اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے اثرات مالی، سماجی، تہذیبی، سیاسی، قانونی اور انتظامی جیسے شعبوں پر پڑتے ہیں۔ آفت جس علاقے میں وقوع پذیر ہوتی ہے وہاں کی زندگی پوری طرح سے مفلوج ہو جاتی ہے، یعنی اس جگہ کے لوگ ہر طرح کی سہولت سے جو ہے کٹ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ ان کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ آفت سے متاثرہ لوگوں کا جانی، مالی اور دیگر کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ گزشتہ جماعت میں، یعنی اس سے پہلے والی چھوٹی جماعتوں میں، آپ نے مختلف قسم کی آفتوں اور ان پر کیے گئے اقدامات کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ کوئی بھی دو آفتیں جو ہے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، ہر آفت کا دورانیہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی دو آفتیں جو ہم نے اس سے پہلے دیکھے، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اس کے سبب ہونے والے نقصانات مختلف ہوتے ہیں، اور ان کا دورانیہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ کئی آفتیں مختصر مدت کی اور کئی آفتیں جو ہے وہ طویل مدت کی ہوتی ہیں۔ کچھ آفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چند منٹوں میں تباہی پھیلا کر چلی جاتی ہیں، جبکہ کچھ آفتیں ایسی ہوتی ہیں جو طویل مدت کے لیے ہوتی ہے، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک جو ہے وہ لوگ اس پریشانی سے جوجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر آفت کے برپا ہونے کی وجوہات بھی مختلف ہوتی ہے۔ آفت کا ماحول کے کس جز پر زیادہ اثر ہوتا ہے یہ آفت کی صورتحال کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے، یعنی ماحول کا کون سا جز زیادہ متاثر ہوا ہے، ماحول کے کس جز کا زیادہ نقصان ہوا ہے، یہ آفت کے آ کر چلے جانے کے بعد ہی معلوم کیا جا سکتا ہے یا اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا ہے، ایسی کچھ آفات کے بارے میں ہم یہاں پر اب معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا ہے زلزلہ۔ زلزلہ جو ہوتا ہے یہ عموماً زمین کے نیچے جو ارتھ پلیٹس ہوتی ہیں، زمینی پلیٹیں ہوتی ہیں، اس میں موومنٹ ہوتی ہے، یعنی ایک طرح کی حرکت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ جب زلزلے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری زمین جو ہے وہ ہل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے، اونچی اونچی عمارتیں ڈھہ جاتی ہیں، جانی اور مالی دونوں طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس طرح کا ایک زلزلہ آج سے کچھ سال پہلے ہمارے ملک میں ریاست گجرات میں آیا تھا، کچھ میں اور بھج میں، جہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اس کے علاوہ چائنا میں اکثر، چین میں اس طرح کے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے برف کا طوفان۔ برف کے جو طوفان ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک برف کا طوفان ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھے تھے کہ اتراکھنڈ میں جو ہے اس طرح کا ایک برف کا طوفان آیا تھا، اور وہاں پر جو نقصانات ہوئے اور یہ برف کا طوفان کس طرح سے آیا، اس کے بہت سارے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے اسے دیکھے ہوں گے، اور اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر گوگل پہ سرچ کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو برف کے طوفان بھی جو ہے بہت زیادہ تباہی مچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے طوفان۔
طوفان جو ہوتا ہے، اس طرح کے جو طوفان ہوتے ہیں یہ بھی بہت تباہی پھیلاتے ہیں. اور ایسے ہی ایک طوفان کچھ دنوں پہلے جب لاک ڈاؤن میں ہم اپنے گھروں میں قید تھے تو ممبئی سے ٹکرانے والا تھا. اس کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ایسا ایک طوفان آنے والا ہے، لیکن وہ ممبئی تک نہیں آیا بلکہ اس سے پہلے ہی وہ آگ دوسری طرف پلٹ گیا، تو جس کی وجہ سے کافی سارے نقصانات سے ہم بچ گئے. اس کے بعد ہے آندھی. آندھیاں جو ہوتی ہے اس میں بہت تیزی سے جو ہے ہوائیں چلتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت زوردار بارش بھی ہوتی ہے. اور یہ اس طرح کی آندھیاں بھی بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے سیلاب، فلڈ. آپ لوگوں کو 26 جولائی کے بارے میں یاد ہوگا. اس وقت تو شاید آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں نے جو ہے اس کے بارے میں سنا ہوگا، اس سے متعلق ویڈیوز ضرور دیکھے ہوں گے، فوٹوز ضرور دیکھے ہوں گے. سیلاب میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے ندی اور نالے جو ہے وہ اوور فلو ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، اور یہ جو پانی ہے وہ بستی میں داخل ہو جاتا ہے، رہائشی علاقوں میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے. اور ایسے ہی ایک سیلاب کی صورتحال آج سے کئی سال پہلے ممبئی میں بھی پیدا ہو گئی تھی. اس کے علاوہ سیلاب آسام کو جو ہے، آسام میں جو ہے بہت زیادہ اس طرح سے سیلاب آتے ہیں، اور جتنی بھی نارتھ کی وہاں کی اسٹیٹس ہیں وہاں پر عموماً موسلا دھار بارش ہوتی ہے، آندھی آتی ہے، اور سیلاب عموماً وہاں پر آتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہے آتش فشاں. آپ لوگوں نے بہت سارے جو ہے آتش فشاں کے ویڈیوز عموماً دیکھے ہوں گے، یا اس طرح کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی. آتش فشاں میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے آتش فشانی پہاڑ ہوتے ہیں اس سے لاوا جو ہے بہت تیزی کے ساتھ باہر نکلتا ہے، اور یہ جو لاوا ہوتا ہے یہ اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بہت گہرا سٹیکی لیکوڈ ہوتا ہے. اور یہ لاوا جو ہوتا ہے اگر یہ اس طرف داخل ہو جائے، بستیوں میں داخل ہو جائے، رہائشی علاقوں میں داخل ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد ہے قحط. قحط میں بارش کی کمی کے سبب جب بہت دنوں تک بارش نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے فصلیں نہیں اگتی. آپ کو پتہ ہے کہ زراعت کا انحصار پوری طرح سے بارش پر ہی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی پانی کی قلت ہو جاتی ہے. پانی کی قلت ہونے کی وجہ سے فصلیں نہیں ہوتی، زراعت نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے اس علاقے میں قحط کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے غذا نہیں ہوتی، پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا. عموماً صحرائی علاقے جو ہیں وہاں پر اکثر قحط آتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہے جنگل کی آگ. کبھی کبھی جنگلوں میں، کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے نیوز میں دیکھے ہوں گے کہ ایمیزون کے جنگلات میں آگ لگ گئی تھی، آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگ گئی تھی. تو یہ جنگلات کی جو آگ ہوتی ہے یہ کبھی قدرتی وجوہات کے بنا پر یا کبھی کبھی انسانوں کی وجہ سے بھی اس طرح کی آگ جو ہے لگ جاتی ہے. کبھی کسی نے جلی ہوئی سگریٹ کہیں پہ پھینک دیا، یا کبھی کسی اور طرح سے کیمپ فائر وغیرہ کیا گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے. یا کبھی قدرتی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی جو ہے بجلی اگر تیزی سے کہیں پر کڑک کر نیچے گرتی ہے تو اس وجہ سے بھی جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے. اور عموماً جب جنگلات بہت گہرے ہوتے ہیں، یعنی بہت گھنے جنگلات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت قریب درخت اگر موجود ہو تو اس وقت جو ہے آگ، اس طرح کی آگ کو بجھانا بہت زیادہ اس میں پریشانی ہوتی ہے، ناممکن ہو جاتا ہے آگ کو بجھانا. اور پھر یہ جنگلات کی آگ کئی دنوں تک جلتی رہتی ہے، جس میں نباتات کا تو نقصان ہوتا ہی ہے، اسی کے ساتھ جنگل میں رہنے والے جو جنگلی جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے.
آپ نے گزشتہ جماعت میں مختلف قسم کی آفات سے ہونے والے اثرات اور ان پر کیے گئے اقدامات اور برتی جانے والی احتیاط کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ آفات کی جماعت بندی اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے تباہ کن آفات، مثال کے طور پر اڑیسہ میں مسلسل آندھی طوفان، گجرات اور لاتور کے تباہ کن زلزلے، آندھرا کے ساحلی علاقوں پر ہر سال آنے والے آندھی طوفان کی وجہ سے ان علاقوں میں تباہی مچ گئی، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے باوجود عام زندگی تھوڑے ہی عرصے کے بعد دوبارہ سے رواں دواں ہو جاتی ہے۔ دیر پا آفات یعنی حادثات کے بعد بھی اس کے برے اثرات ایک تو بھیانک ہوتے ہیں یا بھیانک اثرات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہی جاتے ہیں، مثال کے طور پر قحط، فصلوں کا نقصان، ملازمین کی ہڑتال، سطح سمندر میں اضافہ اور ریگستان کا بننا وغیرہ۔ مطلب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ آفات ایسی ہوتی ہیں جیسے زلزلے ہیں، آندھی طوفان ہیں، اس سے ان علاقوں میں تباہی مچ جاتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر زندگی جو ہے اپنی روانی کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کچھ آفات ایسی بھی ہوتی ہیں جو بہت دیر تک قائم رہتی ہے، جیسے اگر سطح سمندر میں اضافہ ہو جائے، قحط آ جائے، تو قحط جیسی جو آفت ہے اس سے جلدی نپٹا ہی نہیں جا سکتا، یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھیانک جو آفات کے اثرات ہوتے ہیں، بھیانک اثرات، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں بجائے کم ہونے کے۔ آفات کی قسمیں اب یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ پہلا ہے عرضی طبعی، جیو فزیکل، پھر اس کے بعد ہے حیاتی، بایولوجیکل، پھر اس کے بعد ہے انسان کی پیدا کردہ مین میڈ۔ تو عرضی طبعی میں کی مزید اور دو قسموں میں درجہ بندی کی گئی ہے، علم الارض اور طبقات الارض، اور اس کے بعد دوسری قسم ہے آب و ہوا کا علم، ماحولیات، خلائی علم۔ پہلی والی قسم میں آتے ہیں زلزلہ، آتش فشاں، سونامی، زمین کا پھٹنا، چٹان کا کھسکنا، زمین کا ہلنا، جھیج، نمکیات اور سیلاب۔ آب و ہوا کا علم اور ماحولیات میں آتے ہیں گرم اور سرد ہوائیں، برف کے گولے، برف باری، طوفانی ہوا، ژالہ باری، خشک سالی، قحط، سیلاب، شہاب ثاقب، سورج میں دھبہ، شماریات میں تبدیلی وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حیاتی یا بایولوجیکل، اس میں نباتاتی ہے اور حیواناتی ہے۔ نباتاتی میں آتے ہیں جنگل کی آگ، پھپھون کے ذریعے ہونے والی بیماریوں کا پھیلاؤ، جیسے اگزامپل اس کی دی ہے بلسٹر، گھاس کا بڑھنا، پانی کی گھاس، چارہ وغیرہ۔ اس کے بعد حیواناتی قسم میں آتا ہے متعدی وائرس، بیکٹیریا، کالرا، میادی بخار، یرکان، پلیگ، اس طرح کے بیماری پھیلانے والے جراثیم، اور فی الحال جو ہم وائرس سے جوجھ رہے ہیں، کرونا وائرس ہے نا، کووڈ-19، اس کا شمار بھی بایولوجیکل میں اسی حیواناتی قسم میں ہوگا۔ کیچوے، زہریلے جانوروں کا کاٹنا، ٹڈی، جنگلی جانوروں کا حملہ۔ کچھ دن پہلے دیکھیے گجرات کے اور راجستھان کے علاقوں کے، ممبئی کے بھی کچھ علاقوں کے ویڈیوز وائرل ہوئے تھے جس میں اور ٹڈیوں کے حملہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے ٹڈیوں نے جو ہے حملہ کیے تھے، کھیتوں کا بہت نقصان ہوا تھا، رہائشی علاقوں میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے ٹڈیاں گھس گئی تھیں۔ تو یہ اسی کی ایک ایگزامپل ہے۔ انسان کی پیدا کردہ یا مین میڈ، اس میں ہے غفلت سے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں نقصانات، اور کبھی کبھی جان بوجھ کر بھی ہوتے ہیں۔ غفلت کی وجہ سے زہریلی ہوا کا رساؤ، جو ابھی ہم نے بھوپال گیس ٹریجڈی کے بارے میں دیکھا۔ ایٹمی تجربات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں کئی دفعہ۔ غیر منصوبہ بند کام، حادثات یا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ غفلت کے تحت ہوتا ہے۔ اور جان بوجھ کر مطلب جنگ، آگ، بم دھماکے، جبری نقل مکانی، انتہا پسندی، عصمت ریزی، بچہ مزدوری، یہ تمام بھی آفات کے زمرے میں ہی آتے ہیں، اور یہ اس طرح کی آفات ہے جو انسان جان بوجھ کر جو ہے پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ آفات کے اثرات، ایفیکٹس آف ڈیزاسٹر۔
اب یہ جو آفات ہوتی ہیں جیسے ہم نے دیکھے کہ اس کے بہت برے اثرات صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ حیوانات پر، نباتات پر اور ماحول میں بھی دیکھنے ملتے ہیں۔ سیلاب میں راستوں پر بنے پل کا ڈھہ جانا، ندی کنارے بسے گاؤں میں پانی کا داخل ہونا، اناج کی قلت جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جبکہ زلزلے کی وجہ سے گھر تہس نہس ہو جاتے ہیں، زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ جنگل کی آگ اور قحط ان آفات کے ماحول پر خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہ آفات اصل میں کس شکل میں ہوتی ہے؟ کیا ان کے آنے سے قبل قدرت میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ آفات کے آنے کے بعد اس کے اثرات کتنے عرصے تک باقی رہتے ہیں؟ کس طرح؟ ان تمام باتوں پر غور کرنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آفات کی نوعیت اور اس کی وسعت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ملک کی معیشت آفات کی وجہ سے یقینی طور پر متاثر ہوتی ہے، کیونکہ آفات اور معیشت کا آپس میں گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ یعنی جو ایک ملک کی معیشت کی حالت ہے، فائنینشیل کنڈیشن ہے، وہ بھی بری طرح متاثر ہوگی۔ ظاہری بات ہے، معیشت اس وقت ترقی کرتی ہے جب اس ملک کے لوگ خوشحال ہوں اور مل جل کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہوں، لیکن جب انسان اس طرح کی آفات سے گھرتا ہے اور جانی و مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے پریشان ہوتا ہے، اور اس کو جو ضروری سہولیات ہے، بنیادی سہولیات ہی اسے دستیاب نہیں ہوتی۔ اس دوران پانی کی قلت ہوتی ہے، کھانا دستیاب نہیں ہوتا ہے، طبی سہولیات دستیاب نہیں ہوتی ہے۔ اسی میں وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی معیشت کو بڑھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے جب آفات آتی ہے تو اس کا ملک کی معیشت پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ یعنی بندرگاہ کے تباہ ہونے پر اس کی تعمیر نو کے لیے بڑی مقدار میں رقم استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے دور رس اثرات معیشت پر ہوتے ہیں۔ آفات کا سماجی قیادت پر بھی اثر پڑتا ہے، یعنی مقامی قیادت اگر پر اثر نہ ہو تب وہاں کے باشندے بے حال ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر ان کے کاموں پر بھی پڑتا ہے۔ آفات کے وقت انتظامی مشکلات پیش آتی ہیں۔ دیکھیے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس وقت ایسے کسی علاقے میں کوئی آفت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو یا مین میڈ ڈیزاسٹر ہو، اس دوران یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس علاقے کا جو کارپوریٹر ہے، اس علاقے کے جو دیگر پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ جو ہے کس طرح سے وہاں کے لوگوں کی بحالی کا کام کرتے ہیں، یا ان کو جو ہے بنیادی سہولیات اس دوران ان کو فرسٹ ایڈ مہیا کرنا، اس علاقے کے لوگوں کے لیے پانی کا، غذا کا انتظام کرنا، یہ انتظامات جو ہے وہ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کا اثر صرف وہاں کے رہنے والے لوگوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے کاموں پر بھی پڑتا ہے۔ آفات کے وقت انتظامی مشکلات پیش آتی ہیں۔ مقامی خود مختار اداروں پر آفات کا اثر ہو تو دوسرے شعبے بھی آفات کا مقابلہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے سرکاری کاموں میں بھی مشکلات پیش آتی ہے۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ سرکاری جو کام ہے وہ متاثر ہوں گے، بلکہ پرائیویٹ کمپنیز، پرائیویٹ فرمز بھی جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ متعلقہ تمام محکموں کو اس آفت کی ضرب پڑتی ہے اور وہاں کے انتظامات ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حکومت ہند نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نامی ایک ادارہ قائم کیا ہے، NDMA، جس کا کام یہی ہے کہ آفات کے دوران جو ہے حسن انتظام کرنا، صحیح طریقے سے جو ہے انتظام کیا جائے، لوگوں کی سہولیات کا خیال رکھا جائے، دوبارہ سے حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات ہم نیکسٹ ویڈیو میں حاصل کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اب ہم اس کا نیکسٹ ویڈیو دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے۔ آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔
سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشن. اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.